अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मुतमईन होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको खुशामदीद। जी आई एम एंड मोस्ट वेलकम टू माय इंटरव्यू नॉट शो, क्योंकि ये मेरा शो नहीं है, इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में जो है मैं डिफरेंट गेस्ट लाती हूँ, डिफरेंट प्रोफेशन से, डिफरेंट फील्ड से और डिफरेंट कल्चर से, ताकि हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल हो सके, क्योंकि नॉलेज इज़ समथिंग वेरी ग्रेट टू अर्न। नॉलेज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक डिग्री जिस इंसान के पास है उससे उसका मैंने देखा है अक्सर बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और जिस बंदे के पास, छोटे से बच्चे के पास की नॉलेज होती है, तो वो बच्चा काफ़ी शार्प होता है। तो नॉलेज ही लेने का एक बेसिकली मकसद होता है इंटरव्यू का। तो आज के फिर गेस्ट जो हैं वो भी हमारे एक टीचर हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आइए इनसे बात करके इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. First of all, thank you very much, Hafsa Riaz. You're giving me precious time. Thank you very much. मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? Alhamdulillah, bilkul theek, as fresh as ever. सही। अल्लाह आपको यूं ही ठीक ही रखे, फ्रेश ही रखे। अच्छा, आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमें, हमारे सुनने वालों को, ताकि हम आपसे बात करते हुए इजीली आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर लें। जी, मेरा नाम साइम है, साइम शेख, एंड मैं एक टीचर हूँ ओ लेवल स्टैंडर्ड। एंड ओ लेवल स्टैंडर्ड के अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम पुअर चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। एंड वो बच्चे जो जॉब करते हैं, जो मैट्रिक नहीं हैं, उन बच्चों से रब्ता करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मैट्रिक में, 9 में उनको मैट्रिक करवाते हैं, फिर उनको रेफ़र करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, जैसे इंडस मोटर, आईसीएम जापान, एसबीटी, कॉल सेंटर्स, मर्चेंटाइजिंग। और इसके अलावा वकार ज़का साहब से बहुत सपोर्ट है। उनके साथ कुछ केसेस में मैं हाई कोर्ट जा चुका हूँ। कंप्यूटर की बुक जो चेंज हुई थी वकार ज़का साहब के तहत, तो उसमें मैं उनका पार्ट ऑफ टीम रहा हूँ। अभी भी मैं उनकी टीम हूँ। एंड जो पबजी बैंड का केस था, अनबैन पबजी, उसमें भी मैं उनके साथ हाई कोर्ट गया हूँ। एंड वकार ज़का फाउंडेशन, वकार ज़का टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। माशाल्लाह, वकार ज़का साहब ही इज़ ग्रेट। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ ज़िक्र किया पबजी बैन के केस का, तो डोंट यू थिंक कि हमारी ज़्यादातर कम्युनिटी को लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये गेम जो है बच्चों को ख़राब कर रही है, तो फिर क्यों इस पे केस क्यों किया? ये अच्छी बात थी अगर ये बैन हो रही थी, तो फिर आप लोगों ने क्यों उसको जो है वापस लाया? उसके पीछे कोई रीज़न? जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके पीछे। स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे गेम खेलकर अपने घर में होते हैं, घर पे बैठे होते हैं। मेरे छोटे भाई-बहन भी अपने घर पे बैठे होते हैं। 3-4 घंटे, 10-10 घंटे वो घर पे रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। बाहर जाएँगे, बाइक चलाएँगे, साइकिल चलाएँगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जाएँगे। तो सबसे अच्छा जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं पेरेंट्स की नज़रों के सामने, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जो लोग यूट्यूबर हैं और स्ट्रीमर्स हैं वो पबजी से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एंड जो लोग गेमर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पबजी का हर 6 महीने में जो टूर्नामेंट होता है, $5 मिलियन उसका अमाउंट है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। $5 मिलियन एंड हर 6 महीने में होता है। तो मैं समझता हूँ पबजी को बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की कि ओ लेवल की आप टीचिंग करते हैं, और इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मुझे नहीं पता ओ लेवल के टीचर कौन से होते हैं। जी, लीड्स स्कूलिंग सिस्टम है हमारे। इस 150 स्कूल कैंपस हैं पूरे पाकिस्तान में। 35 कॉलेज कैंपस हैं और 3 यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, फिर रोबोटिक्स कैंपस हैं। तो उसके अलावा नेक्सस स्कूलिंग सिस्टम, इन्फोलाइन एंड डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम में हम वर्कशॉप्स के लिए भी जाते हैं। एंड जिन बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं वो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, और उसके अलावा दूसरे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं। और जो बच्चे जॉब करते हैं वो कहते हैं सर हम पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे वो हैं। तो उन बच्चों से आप कनेक्शन कैसे करते हैं? जी, उन बच्चों से जब हम वर्कशॉप पे जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम एक वर्कशॉप पे हम लोग गए थे मेमन गोट में।
تو وہاں جس اسکول نے ہمیں بلایا تھا وہاں ایک بچی تھی، ان سے جب میں نے بات کی تو ایک ٹیچر نے کہا سر یہ سن نہیں سکتی. اچھا. تو میں نے وہاں کے پرنسپل سے کہا کہ اس بچی کا ایڈمیشن آپ ہمارے اسکول میں کرواؤ. تو انہوں نے کہا سر غریب بچی ہے، آپ کا اسکول نہیں افورڈ کر پائے گی. میں نے کہا نو پرابلم، آپ ہمارے پاس ایڈمیشن کرواؤ، ایڈمیشن کا اور فیس کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اچھا یہاں پہ آپ نے اسپیشل بچوں کی بات کر دی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اسپیشل بچوں کو لاتے ہیں اپنی طرف، انہیں آپ نارمل بچوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھاتے ہیں یا ان کے لیے الگ سے آپ نے کچھ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے؟ نہیں جی، جو بہت زیادہ ہماری کوشش جو خاص ہے وہ تو نارمل بچوں کے ساتھ ہے، کیونکہ نارمل بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ نارمل بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ بچے بھی ہوتے ہیں، تو ذرا افیکٹولی ہمارا اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے. لیکن کچھ بچے نارملز میں بھی ایسے ہیں جن کو 1-to-1 ہی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور اسپیشل میں بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف 1-to-1 ہی، بہت زیادہ بچوں کے ساتھ فوکس کرنا ان پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو 1-to-1 ہی فوکس کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو اگر میں ایموشنلی اگر بات کی جائے تو بچے جو ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بچوں کا چھوٹا سا دل ہوتا ہے، معصوم سا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، اگر دوسرا بچہ بچے کو تو دوسرے بچے کو بھی نارمل کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ اگر فار ایگزامپل ہو جاتا ہے، ایسے کیسز ہو جاتے ہیں بچے کا ہم مذاق اڑا دیں، دوسرا بچہ کر دے، تو ایسے ایشوز آتے ہیں. ایسے کوئی ایشوز آپ کو پیش نہیں آئے؟ اگر آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی سسٹم ہے کہ ہم اسپیشل بچوں کو الگ رکھتے ہیں، نارمل بچوں کو الگ رکھتے ہیں. جی ہاں، ایک ادارے کا جو معاملہ ہے وہ ادارے تو بالکل ہی سپریٹ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کا ذرا معاملہ ایموشنلی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بچے پھر نارمل بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے، تو وہ پھر پیچھے رہتے ہیں نارمل بچوں سے. ایک وجہ یہ بھی ہے ان کو الگ رکھنے کی. یہ وجہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ وہ بھی ہماری طرح نارمل انسان ہیں؟ ان کا بھی ایک رائٹ ہوگا نا کہ ہم نارمل بچوں کے ساتھ ہی پڑھیں، ان کو اتنے ہی حقوق ملے جو ان کو مل رہے ہیں. جی بے شک ہے. اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہیلن کیلر ہے. وہ بھی نارمل بچوں کے ساتھ پڑھی ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ سے. تو سب سے بڑی مثال تو ہیلن کیلر ہے، وہ بھی نارمل بچوں کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر چکی ہے. لیکن سر مثالیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہماری سوسائٹی میں تو یہی چل رہا ہے کہ ہم بس باقی مثالیں ہی دیتے ہیں، مثال بنتے نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نہیں لا رہے ان بچوں کو. ہم نارمل کیوں نہیں لا رہے؟ اگر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ دونوں قسم کے بچے ایک ساتھ پڑھیں، دونوں کو ایک جیسے حقوق ملیں؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے وہ کوشش ہے. کوشش کرنے سے ہر کام ہو جاتا ہے، ہر کام ہو جائے گا. اگر ایک انسان بھی کوشش کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایزی ہے. ہونا تو بہت ایزی ہے، بس جو کوشش ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر ہم دوڑتے رہیں گے تو جو گاڑی ہمیں پکڑنی ہے اس گاڑی کو پکڑ لیں گے. اگر ہم بیچ میں رک جائیں گے تو وہ گاڑی اور زیادہ آگے چلی جائے گی، اور اب ہم اپنی دوڑ ختم کر لیں گے، وہ گاڑی ہماری منزل اور آگے چلی جائے گی. تو کوشش لازمی ہے. اچھا، آپ نے یہاں وقار جگہ کا بھی ذکر کیا اور اس جو کمپیوٹر کی بک ہے اس کا مینشن کیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے سلیبس میں ایک ایسی بک ہونی چاہیے جس میں ٹیچرس کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ بلکہ سلیبس کی بات کروں تو بچے کو بتایا جائے کہ یار آپ کے ساتھ والا یہ بچہ ایسا ہے، اگر یہ نارمل ہے اس کو آپ نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے، تاکہ کیونکہ بچے خود سے تو نہیں سیکھیں گے نا، بک سے سیکھیں گے، پڑھیں گے تو سیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کی ٹریننگ، ایون کہ ٹیچرس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایسے بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. انہوں نے نارمل بچے کو پڑھایا ہوتا ہے، اور اسپیشل بچوں کے ٹیچرس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اسپیشل ٹیچر کو بھی نارمل ٹیچر بچوں کے ٹیچر کو بھی وہ ٹریننگ دی جانی چاہیے جو نارمل بچے کو ٹریٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور ایسا سلیبس ہونا چاہیے کہ جو بچے ہیں ان کا ایک کنسیپٹ بنے کہ یہ ہمارے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو میں نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے. دیکھیے ورکشاپس کے لیے میں برٹش کاؤنسل اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس بہت ساری ورکشاپس میں لے چکا ہوں. ٹیچرس ٹریننگ کی میں خود لے چکا ہوں. تو ان تمام ورکشاپس سے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جتنی اچھی آپ کی برداشت ہے اتنے اچھے آپ ٹیچر ہو. ایک چیز تو یہ بہت ضروری ہے.
کہ آپ کی برداشت بہت اچھی ہونی چاہیے. اینڈ دوسری چیز ہے آپ کی سنسیئرٹی. بے شک آپ کوئی اچھے ٹیچر نہیں ہو، آپ کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہو، لیکن آپ کی جو سنسیئرٹی ہے وہ آپ کو ہر مقام تک لے جاتی ہے. آپ کی جو محنت ہے وہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے جو پھر آپ کو روک سکے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل بے شک سنسیئرٹی جو ہے میرے، اگر میں کہوں میرا یہ بندہ بیسٹ ٹیچر ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ بھئی وہ سنسیئر تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے جو اچھے ٹیچر دیکھے وہ سنسیئر تھے، لیکن یہ چیز ہماری حد تک محدود ہے. میں بات کر رہی ہوں بک کی. مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک بک ریلیز ہونی چاہیے جس میں بچوں کو اس طرح پڑھایا جائے، ٹیچرس کے لیے الگ سے ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے آلریڈی ایک کمپیوٹر کی بک کا چینج لایا ہے، تو آپ اس کے لیے پلیز کچھ کریں گے یا نہیں؟ جی، میں ایجوکیشن کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور گرلس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گرلز جو ہیں وہ بھی زیادہ ایجوکیشن نہیں لے پاتی، پھر ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن کے لیے تو سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ہے، ایجوکیشن اور آئی ٹی کے حوالے سے تو ہمارا بہت بڑا کام ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو آئی ٹی ہے، آن لائن کام کرنے کے ذرائع ہیں کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہو، پیسے کما سکتے ہو، یہ چیزیں. اور ایجوکیشن جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، نیو ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں، تو فرسٹ سے بھی ہمارا یہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آپ اپنا بتا دیں کہ آپ کب سے یوں فری آف کاسٹ جو ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس طرح، اس کام میں آپ کب سے ہیں؟ جی، فری آف کورس پڑھانے کا تو 2 سال سے معاملہ ہے. کچھ ہوم ٹیوشنز ہے وہاں ہم جاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے گھر جاتے ہیں. کچھ ورکشاپس میں ہمیں بچے ملتے ہیں تو ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں. کچھ بچوں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، اینڈ کچھ بچوں کے گھر ہم لوگ خود جاتے ہیں. اینڈ پراپر کوئی ادارہ تو نہیں ہے ہم لوگ، کیونکہ ہم کچھ دوست ہیں، تھوڑی فیملی سے سپورٹ ہے. اینڈ ہم بھی کوئی ہائی فائی نہیں، ہم بھی غریب فیملی کے بچے ہیں. تو تھوڑی بہت فیملی سے سپورٹ ہے، تھوڑی بہت دوستوں سے سپورٹ ہے. کہیں اور باہر سے مدد ہم نے نہیں لی ہے، الحمد للہ. ان شاء اللہ آئندہ بھی نہیں لیں گے. تو اس میں ہمارے گھر میں جو بچے آ جاتے ہیں کچھ وہ ہیں، پھر ہم لوگ جہاں ہوم ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں کچھ بچے وہ ہیں. زیادہ تر غریب بچے ہیں جو کہ نہیں پڑھ پاتے، اور اسپیشل بچے ہیں ان کا تو نو پرابلم. وہ غریب ہوں تو بھی نو پرابلم، اور وہ اگر اچھی فیملی سے ہوں تو بھی نو پرابلم. ہم جاتے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کیوں آیا، کیسے آیا کہ آپ کو جو ہے اس طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ ہر بندے کا ایک ایم ہوتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ڈفرینٹ ایمز ہوتے ہیں. آپ کا اگر یہ تھا تو کیوں تھا بھائی، کیوں آیا آپ کے مائنڈ میں؟ فار ایگزامپل میرے مائنڈ میں ہے اگر میں اسپیشل بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، سو دیر آر مینی آف مائی فرینڈس لائک دس. میں نے ان کی جو ہے پرابلمس دیکھی ہیں، فیس کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. تو آف کورس ایک طرف میں اپنے صرف نہ صرف دوستوں کے لیے کرنا چاہوں گی، میں ایسی کمیونٹی ایسے لوگوں کے لیے کرنا چاہوں گی. تو آپ کے مائنڈ میں کیوں آیا، کیوں آپ کو جو ہے آپ نے سوچا کہ مجھے یوں جو ہے اسپیشل بچوں کو اور غریب بچوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے سپورٹ؟ جی، غریب بچوں کو تو شاید اس وجہ سے کہ میں ایک غریب فیملی سے ہوں، تو شاید اس وجہ سے یہ چیز ذہن میں آئی. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نے ٹیچنگ اسٹینڈ لیا ہے تو بھی شاید میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ بولٹن مارکیٹ میں ایز اے شاپ کیپر جاب کرتے ہیں. اینڈ میرے والد صاحب، میرے انکل وغیرہ جو ٹریڈرز، دین مرچنٹائزنگ بزنس، اس حوالے سے ٹیچنگ لیول شاید میری فیملی میں کچھ زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خاص طور پہ گرلز. تو اس وجہ سے میں اس طرف آیا کہ سب سے پہلے تو میں کچھ سیکھ سکوں، اینڈ دین جو میں سیکھا ہوں وہ کچھ سکھا سکوں، تاکہ ہمارے لوگ آج آگے جا سکیں. کیونکہ ایک بچہ اگر جاب کرتا ہے کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں، تو وہ ایک سیلری اٹھا سکتا ہے 15,000 16,000، آگے نہیں جا سکتا کیونکہ تعلیم نہیں ہے. تو کچھ بچوں کو ٹریننگ دے کر، رجسٹریشن کروا کر، میٹرک کے بعد کچھ لڑکے پولیس میں گئے ہیں، انڈسٹری میں گئے ہیں، مختلف فیلڈس میں گئے ہیں. الحمد للہ آئی ٹی میں بہت اچھے گئے ہیں. دین ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپرز، کافی اچھے بچے ہیں وہ جو ماشاء اللہ اپنے گھر سے کام کرتے ہیں، اپلیکیشنز بناتے ہیں، ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں. کچھ یوٹیوبرز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں نے قدم اٹھایا تھا، پھر یہ رزلٹ مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملا،
اور دین غریب بچے تھے، تو میں نے کہا ان کے لیے تو فری ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو، جیسے میں کسی کو انگلش سکھا سکتا ہوں، کمپیوٹر سکھا سکتا ہوں، یا وہ کام جو میں جانتا ہوں اور میں بخوبی آسانی سے سکھا سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں فیس تو نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی. لیکن غریب بچے اس لیے فوکس ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بہت اچھا میسج دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو چیز آپ پہ بیتی ہے وہ کسی دوسرے پر نہیں بیتنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ نالج جو ہے جتنی دی جائے گی اتنی بڑھے گی. نالج دیتے ہوئے فی لینا تھوڑا سا ہے، ایک ایک دنیا داری سے ہٹ کر سوچا جائے تو نالج دیتے ہوئے فی لینا بنتا تو نہیں ہے. بہرحال اینی ویز، اگر میں نے نالج کی جہاں بات کی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب اسٹارٹ لیا تو اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی اور اب کتنی ہے؟ جی 2015 سے اسٹارٹ لیا ہے، ناؤ 2020، اینڈ ابھی میں 28 ہوں. سو کافی ایزی رہا میرے لیے. کچھ اسکولس آنر جانتے تھے، دوست تھے، ان کے اسکول سے اسٹارٹ لیا، وہاں ٹریننگ لی، سیکھا وہاں سے کہ پڑھاتے کیسے ہیں، انگلش لٹریچر کیسے پڑھاتے ہیں، انگلش گرامر کیسے پڑھاتے ہیں، انگلش اسپوکن کیسے پڑھاتے ہیں. پھر کچھ اسکولس نے رابطہ کیا کہ سر ہم آپ کو صرف اور صرف انگلش کنورزیشن کے لیے ہی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی بہت اچھی ہے. وہ میں ایک ٹائم کال سینٹر میں جاب کر چکا ہوں، کولڈ کالنگ اینڈ لیڈ جنریشن. تو انہوں نے کہا سر انگلش کافی اچھی ہے، تو انگلش اسپوکن کے لیے ہم آپ کو رکھ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم قائد اعظم پبلک کالج ہے، اسکول ہے ہمارے ملیر درسان چھنوں میں، ان کے جو پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی بیس پہ بلایا کہ سر انگلش کنورزیشن کے لیے چاہیے. تو میں نے کہا اوکے سر. اینڈ ملیر ماڈل کالونی جنا ٹرمینل کے پاس گرین پیس اسکول ہے، لیڈس اسکول ہے، کافی بڑے اسکول ہیں، بگ نیمز. انہوں نے بھی اسی بیس پہ رکھا کہ سر انگلش کافی اچھی ہے، اینڈ سر آپ بچوں سے بالکل اردو نہیں بولیں گے، اردو بولنا منع ہے ہمارے اسکول میں، ہمارا اسٹاف یا بچے اردو نہیں بولتے، تو آپ بھی اردو نہیں بولیں گے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا 2015 سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور ابھی جو ہے 2020 چل رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ سے نالج کی بھی بات کر لی تھی. تو نالج میں نے کہا دینے سے انکریز ہوتی ہے، آپ بھی دے رہے ہوں گے، انکریز ہو رہی ہوگی. سو وٹ ڈو یو تھنک اس وقت 5 سال پہلے آپ کیسے تھے، اب کیسے ہیں، کتنا چینج آیا آپ کی اپنی ذات میں اس پروفیشن کی وجہ سے؟ جی سب سے پہلے تو طبیعت میں ٹھہراؤ، صبر، کانفیڈینس، نالج اور پروفیشنل. جیسے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے، حالانکہ آج سے 5 سال پہلے میں سی ایم ہاؤس سندھ سیکریٹریٹ میں جاب کرتا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں آئی واز پروفیشنل. اینڈ ابھی اس وقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ فارمل اینڈ پروفیشنل فیل کرتا ہوں. اینڈ اس پروفیشن کو میں اپنی پوری زندگی میں نہیں چھوڑنا چاہتا، نہیں چھوڑ سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ پروفیشن، بے شک مجھے کوئی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہ ہائر کرے، لیکن جو میرا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ میں فری غریب بچوں کو یا اسپیشل بچوں کو، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو میں کبھی نہیں روک سکتا یا کبھی نہیں روک پاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا، جو آپ سے میری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں آپ نے کچھ ذکر کیا تھا بچوں کے بارے میں، تو مجھے بتائیں آپ کا جو بچوں کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کیسا ہے؟ کیونکہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، اس دن بھی جب میں نے آپ کو کال کی تو میرے خیال سے گھر میں بچوں کا ہی شور تھا. تو آپ کا کیسا ایک ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ؟ تو ایک بچے کو بھی آپ پڑھائیں نا تو وہ آپ سے کافی کلوز ہو جاتا ہے، تو آپ اتنے ساروں کو پڑھاتے ہیں، تو کیسا ریلیشن رہا بچوں کے ساتھ؟ اچھا، میرے محلے میں یا میرے دوستوں میں، میرے محلے میں کافی سارے لوگ بولتے ہیں یار یہ لڑکا وہ ہے نا جس کے ساتھ وہ 20-30 بچے ہوتے ہیں، اور کبھی پارک میں ہوتے ہیں، کبھی شاپنگ مال میں ہوتے ہیں، کبھی یہ لوگ سینما میں ہوتے ہیں. اس طریقے سے لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے نا، یہ وہ جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ تو کچھ تو محلے میں ایسی باتیں ہیں، رشتہ داروں میں بھی. اینڈ بچے کو لینے پیرنٹس اسکول آتے ہیں کہ چھٹی کا وقت ہو گیا، پیرنٹس اسکول آتے ہیں. تو کچھ بچے میری گود میں ہوتے ہیں، مونٹیسری کے بچے، میں ان کو لے کر کھڑا ہوا ہوتا ہوں، میں ان کو پیرنٹس کی طرف کرتا ہوں کہ یہ لیں جی. تو بچے پیرنٹس کی طرف نہیں جاتے، وہ ریٹرن میری طرف آ جاتے ہیں، وہ گھر جانا نہیں چاہتے. تو یہ محبت ہے. آپ بہت زیادہ پولائٹ ہو، کوآپریٹو ہو، اینڈ ٹیچنگ اسٹائل بھی کچھ ایسا ہے کہ
جو بچے صحیح اسپیلنگ سناتے ہیں، جو بچے صحیح پڑھتے ہیں، جن کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، جن سے کچھ پوچھا جائے تو صحیح جواب دیتے ہیں، تو میرے پاس کلاس میں ڈیری ملک، کوکومو، مارش میلو یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ ان بچوں کو ملتا ہے جو صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو بچے صحیح جواب نہیں دے پاتے ان کا کیا؟ اب ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ان کو بولا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو ہم یاد کروائیں گے، آپ کو ہم بتائیں گے، آپ کو ہم اسپیلنگ یاد کروائیں گے، اور آپ نے ٹھیک اسپیلنگ سنا دی تو پھر آپ کو بھی ڈیری ملک ملے گی، آپ کو بھی مارش میلو ملے گا، آپ کو بھی کوکومو ملے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت ہی نا کیوٹ سا جو ہے آپ کا ریلیشن ہے ان بچوں کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر، تو میں ایسی مجھ میں کیا کوالٹیز، سنسیئرٹی تو چلے بیسک چیز ہے فار بینگ اے ٹیچر، اس کے علاوہ ایسی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ بچے مجھ سے کلوز ہو جائیں؟ کیونکہ ایک بچہ اگر آپ سے کلوز ہے تو اسے آپ بیٹر ٹریٹ کر سکتے ہیں، بیٹر طریقے سے اسے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی سائیکی کو پھر سمجھ جاتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پولائٹ، فرینڈلی، کوپریٹو رہنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے میں منع کر دیتے ہیں، سر نہیں پڑھنا، تو بڑے اسکولس کا بھی یہ رول ہوتا ہے کہ آپ بچے کو مارو گے نہیں، بچے کو ڈانٹو گے نہیں، بچے پہ چلاؤ گے نہیں۔ بڑے اسکولس کا، بڑے ادارے کا بھی یہ رول ہوتا ہے۔ اینڈ ہم جن بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ تو غریب بچے، اسپیشل بچے، تو ہمارا تو دل ہی نہیں مطمئن ہوتا کہ ہم ان پہ چلائیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، بڑے اسکولس میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچے کہہ دیتے ہیں نہیں سر یہ لیسن نہیں پڑھاؤ، وہ والا لیسن پڑھاؤ۔ تو اب پہلا لیسن نہیں پڑھاؤ، پانچواں لیسن پڑھاؤ تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس حوالے سے ہم لوگ جگہ کو چینج کرتے ہیں، پوزیشن کو چینج کرتے ہیں۔ ہم بچوں سے بولتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، پہلے ہم آج ویڈیو دیکھیں گے، آج ایک مووی دیکھیں گے، آج ہم ایکٹیویٹی کریں گے، آج ہم ایکٹیویٹی کریں گے بھاگنے والی، جمپنگ والی۔ تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جسے ہم لوگ ایک ڈائیگرام بناتے ہیں، فلور پہ ڈائیگرام بناتے ہیں، اس میں کچھ ورڈز لکھے ہوتے ہیں، ناؤن، کامن ناؤن۔ بچوں کو ناؤنس پہ کھڑے کرتے ہیں اینڈ بولتے ہیں کہ آپ اس وقت کھڑے ہیں، جو ناؤن ہے وہ ہے کاپی، تو آپ کو کاپی سے شفل کرنا ہے جمپ، یعنی کہ جہاں جمپ لکھا ہوا ہے ڈائیگرام میں آپ کو وہاں جانا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں جمپ تو بچہ بھاگتے ہوئے اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں جمپ لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم اسپیلنگ پوچھتے ہیں کہ اسپیلنگ کیا ہے۔ یہ ڈائیگرامس ہم بناتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز اس دوران ہوتی ہے جب بچے ہماری بات کو نہیں مانتے، جب بچے بور ہو جاتے ہیں، بچوں کا پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، پھر ہم ایسی ڈائیگرامس زمین پہ بناتے ہیں، دیوار پہ بناتے ہیں، ایک باکس میں بہت ساری پرچیاں ڈالتے ہیں، بولتے ہیں پرچی نکالو، تو بچہ بولتا ہے جی سر، ہم بولتے ہیں اس پرچی میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا نام نہیں بتاؤ، اس کی آواز نکالو۔ اب پرچی میں اگر پیرٹ لکھا ہے تو بچہ پھر وہ پیرٹ کی آواز نکالتا ہے، تو دوسرے بچے بولتے ہیں پیرٹ، اچھا جی سب کو ایک ایک مارش میلو دے دو، کوکومو دے دو۔ پھر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی اس دن کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن بچے ایک تو شوق سے آئیں، ایسا نہ ہو کہ بچے دوسرے دن آئیں نہیں۔ بہت زیادہ انٹرسٹ ان کا ڈیولپ کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں چھٹی والے دن بھی مس کرتے ہیں ہمیں، اسکول آنا چاہتے ہیں۔ ایون فرائیڈے والے دن جلدی چھٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں گو ہوم، تو بچے وہاں منع کر دیں، نو سر وی آر ہیئر۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، جاتے جاتے آپ جو ہے، اب ہمارا ٹائم جو ہے بس 1 منٹ رہ گیا، اور 1 منٹ میں مجھے ایک اچھا سا میسج دیتے چلیں۔ ویسے تو آپ نے مجھے بہت کچھ سکھا دیے، بٹ ایک اور میسج چاہیے مجھے۔ جی، سکھانے کے اور سیکھنے کے حوالے سے تو میں خود بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بات کر کے، آپ لوگوں کا ایکسپیرینس لے کے اور شیئر کر کے میری اپنی کوشش ہے کہ میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اینڈ میرا میسج سب کے لیے، خاص طور پہ میرے لیے وہ یہ ہے کہ روزانہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ نیا، اور اگر کسی دن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں نے کچھ بھی نیا نہیں سیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت برا گزرا میرے لیے۔ اٹ واز دا بیڈ ڈے ٹو می۔ بالکل سر، بہت ہی اچھا آپ نے میسج دیا کہ انسان جو ہے ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے ایک اس پروسیس میں رہتا ہے، لرننگ ہوتی ہے، اس کی نالج بڑھتی ہے، اور اس پروسیس میں رہنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک بار کہہ دیا نا کہ آئی نو دس، سو آئی تھنک یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ یو شوڈ لائک اے ڈل پرسن، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو بس سیکھے جانا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ حفصہ، اللہ حافظ۔
اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے میں نے اسپیشلی بچوں کے بارے میں، اسپیشلی بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے جب ان کا موڈ نہ ہو، اور ان سب چیزوں کے بارے میں بہت کچھ ان سے سیکھ لیا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اینڈ ڈو ویٹ فار مائی نیکسٹ انٹرویو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بی ہیپی اینڈ لیٹ ایوری ون بی ہیپی. اللہ حافظ.